बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले एक खबर शेयर कर लूं जी आपसे। वजीर आजम साहब को एक लिस्ट दी गई है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है वजीर आजम साहब के सामने रखी गई है और इंटेलिजेंस आउटफिट्स जो है हमारे पाकिस्तान की, उन्होंने जनाब उनके सामने रखी है ये लिस्ट। और लिस्ट में ये कहा गया है, उन लोगों के नाम बताए गए हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो जनाब पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो किसी भी शोबे से उनका ताल्लुक हो। एक लंबी चौड़ी एक लिस्ट है जिसमें बताया गया है कि जनाब उनके कॉन्टैक्ट्स जो इंटेलिजेंस आउटफिट्स हैं, बाहर की इंटेलिजेंस आउटफिट्स, उनके साथ किस किस के साथ है। अब देखना यह है कि वजीर आजम साहब उस लिस्ट पे क्या करते हैं, वजीर आजम साहब उस लिस्ट का बनाते क्या है, और जिन अशखास के नाम है उस लिस्ट के अंदर, और जिसमें कहा गया है, पिन पॉइंट किया गया है कि जनाब इन लोगों के फॉरेन इंटेलिजेंस आउटफिट्स यानी कि हॉस्टाइल इंटेलिजेंस आउटफिट्स के साथ उनके राब्ते हैं, और वो किस हद तक है वो एक अलग बात है। लेकिन देन अगेन वजीर आजम साहब उसका क्या करते हैं वो अभी हम देखेंगे जनाब। ये तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी जो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। एक वाकया कोट कर दूं आपको। जिस दिन बजट पेश हुआ, और बजट पेश होने से तकरीबन एक दिन पहले की बात होगी या एक रात पहले की बात होगी, दो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम वहां पर मौजूद थे, और जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं, और मैंने उनसे सिर्फ एक चीज पूछी। मैंने कहा जनाब बजट तो पेश हो गया आज, और कल से आप लोगों ने उस पे कोई ना कोई बहस करनी है या कोई ना कोई चीज सामने लेके आनी है, और ऑपोजिशन में आप लोग बैठे हुए हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप जो लोग हैं, अवाम है, उनको गाइड करें और उनको बताएं जनाब कि हुकूमत ने फलां फलां जगह पे गड़बड़ की है। तो उस वक्त की बात करो, बाद में तो काफी चीजें पॉइंट आउट की ऑपोजिशन ने, लेकिन उस वक्त जनाब दो साबिक वजीर आजम जो थे, उनके बकौल, मैं कोट इन कोट उनकी बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा जनाब राना साहब मसला ये है कि हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस बुलाए हुए हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग जारी है, लेकिन अगर पक्के पैरों पे कहा जाए कि हुकूमत ने कोई 3 चीजें गड़बड़ की हैं तो इस वक्त तक हम नहीं बता सकते। उसके बाद काफी चीजें सामने आई जनाब। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात हुई कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो बहुत ज्यादा लगेंगे, और जनाब कीमतें जो है एक मरतबा फिर आसमान को छूने लगेंगी। बट देन अगेन जो इन्वायरमेंट है, जो सर्कमस्टेंसेस है, उसमें रहते हुए जो बजट बनाया गया, उसको मेरे ख्याल में अभी तक तो लोगों ने अप्रिशिएट किया है। बाद में जब चीजें इंप्लीमेंट होगी, और शायद उसमें जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ज्यादा होंगे और फिर प्राइस हाइक शुरू हो जाएगी, वो हमें देखना है। लेकिन उसमें हमें चाहिए ये था, यानी कि ऑपोजिशन को चाहिए ये था कि हम पॉइंट आउट करती ऑपोजिशन बैठ के कि 1, 2, 3, 4 चीजें जो है ये गड़बड़ है, और इसको जनाब सामने रखा जाए, और ये अवाम के लिए एक बिजली बन के गिरेगी। लेकिन उस चीज का हमें इंतजार ही रहेगा, और मैं चाहता ये हूं कि मेरे साथ आज जितने ऑपोजिशन के यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, वो उस चीज को प्लीज आइडेंटिफाई करें कि हुकूमत ने बजट में कहां पे गड़बड़ की है। सो फिर तो बात बनती है। एक और चीज जो मैं बड़ी अहम है, जो अपने सामने इस प्रोग्राम में जरूर रखना चाहूंगा, हर 6 माह के बाद एक यहाँ पे सुल्तान राय पैदा हो जाता है, और वो सुल्तान राय वो होता है कि जनाब वो आसिफ जरदारी का फ्रंट मैन अलेजेडली बन के सामने आ जाता है, और ये रिपोर्टेडली अलेजेडली कहा जाता है कि जी फलां बंदा जो है वो आसिफ जरदारी साहब का फ्रंट मैन है। देखना यह है जनाब कि अगर सोशल मीडिया पे अगर कोई बंदा कनाडा में बैठ के और अच्छी पार्टी का वहां पे तारीफ कर रहा हो कि जनाब ये बड़ी अच्छी पार्टी है, और कनाडा के अंदर इस तरह पार्टीज होती हैं और इस तरह पार्टीज होनी चाहिए, तो एकदम टैग कर दिया जाता है उसको जनाब आसिफ जरदारी साहब के साथ। क्या ये सही तरीका है या गलत है, ये तो मैं थोड़ा सा इस पे जरूर बहस करना चाहूंगा। लेकिन बात यह है कि अगर कोई भी फ्रंटमैन है, किसी का भी है, तो हमें वो देखना है। प्लीज, हम देखना चाहते हैं। सिर्फ ये नहीं कि जनाब अखबारात में या टीवी पे एक शोर मचे और जनाब 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद सब चीजें सबसाइड कर जाएं। नहीं, हमें देखना है कि वो लोग जिन पे इल्जाम लगता है कि फ्रंटमैन है, उनको हम सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं, या एटलीस्ट हमें ये हो कि जनाब उन पे कोई चीज प्रूफ हो गई है। ठीक है, इट्स अ हार्ड टास्क, व्हाइट कॉलर क्राइम बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उस मुश्किल काम को कहते कहते भी हमारी जुबान थक गई, लेकिन उसका भी कोई हल निकाल लिया जाए तो बहुत बेहतर है। मेरे साथ आज बड़ा अच्छा पैनल मौजूद है जी, और विदाउट एनी लड़ाई झगड़ा मैं कोशिश करूंगा कि प्रोग्राम को लेके आगे चलूं। जनाब शेख रोहेल असगर साहब मुस्लिम लीग नून से, बड़े काबिल एहतराम मेरे लिए जनाब, मेरे साथ मौजूद हैं। अली नवाज साहब पीटीआई से,
वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन जी, वो मेरे साथ मौजूद हैं। नासिर शाह साहब बहुत काबिल एहतराम, बहुत अच्छे शख्सियत और बड़े अच्छे मेरे दोस्त, वो भी बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं जनाब। मैं उनकी जितनी तारीफ करूं कम है जनाब। पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, सब मेरे साथ मौजूद है। मेरे ख्याल में विदाउट एनी लड़ाई झगड़ा, विदाउट एनी कुसुनमुख, मेरे ख्याल में रोयल असगर साहब आपसे शुरू कर लिया जाए, शेख साहब आपसे शुरू कर लिया जाए तो बेहतर होगा। शेख साहब मुझे एक बात बता दें, पॉलिटिकल सिनेरियो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, दंगा मुश्ती, लड़ाई झगड़ा, गालम गलोच, सो इसमें खत्म इसको किया जा सकता है या नहीं? या ब्लेम गेम में मैं नहीं जाऊंगा इस वक्त, क्योंकि ब्लेम गेम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है कि उसने ये कहा, पीटीआई ने और नून लीग ने ये कहा और पीपल्स पार्टी ने ये कहा और इसलिए ये हुआ, वो नहीं। मैं एक ओवरऑल बात करना चाहता हूं कि जनाब ये खत्म अगर हो जाए तो बेहतर है, ये ना हो कि कल को कुछ और ही हो जाए, सारी ये काम ही खत्म हो जाए, जमहूरियत जिसको कह रहे हैं आप लोग। ऐसा हो सकता है रोयल साहब? मैं सुन रहा था आपकी बातें, वो आप जो इंट्रो कर रहे थे ना, वो थी अपना 3-4 चीजें बेस कर रही थी। एक तो आपने बजट का जिक्र किया और उसमें निशानदेही क्या की गई वो आपने जिक्र किया। दूसरा आपने वो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ जो एक है इंटरेक्शन, उसका जिक्र किया। फिर उसके बाद आपने एक वाक्य का जिक्र कर दिया। तो मैं आपसे गुजारिश करूँ, मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो हूँ नहीं और ना ही मुझे इकोनॉमी का पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने देखा है, सुनी मैंने तकरीर उनकी शबाशी साहब की ऑपोजिशन लीडर की, उसमें खासी डिटेल और तफसील से उन्होंने वो बात की और उस बजट के हवाले से बात की, फिर फिगर्स में भी बात की। उसी तरह फिर बिलावल भुट्टो साहब ने भी बात की, भुट्टो साहब ने उस हवाले से, बजट के हवाले से और खासे वो जो फिगर से जो कुछ फिगर से उसके हिसाब से बात की। अब मैं जहाँ बात कर रही हूँ ना फॉरेन इंटरेक्शन की, फॉरेन जो आपकी वो इंटेलिजेंस एजेंसी, वो कोई नई बात नहीं है और ये नई कोई लिस्ट नहीं है। ये तो मैंने मेरे ख्याल में जब से मैं सुन रहा हूँ, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ या मैं नेशनल पॉलिटिक्स में आया हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ ये बात पेश होती है। आप बड़े इम्प्रेस हैं, हम लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हैं, कन्विंस हैं उनसे और उनके साथ वापस ही रखते हैं ये लोग। और आपने भी सुना होगा, मैं क्या आपके सामने ये खोल के चिट्ठा रख दूं। अब आइए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपका जो सवाल है जिस पर सारा कुछ पेश करता है। अब मेरी बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती कह लें कि मैं असर दराज से इस मुंसलिक हूँ इस नेशनल पॉलिटिक्स के साथ। बदकिस्मती क्यों समझूं मैं? बदकिस्मती इसलिए जो आपने आखिर में जो बात की है ना, मैं उसको अपनी बदकिस्मती कहता हूँ, क्योंकि दिन ब दिन डिट्रेशन होती जा रही है ना, गिरावट आती जा रही है। अच्छा। उसमें मैं किसी एक शख्स को या सर्वे वाहिद को उसका मैं जिम्मेदार नहीं कहता। हमारे यहाँ एक अजीब सा एक रवाज पैदा हो गया। मिसाल के तौर पर मैं अगर गलती करता हूँ ना, तो मेरी गलती की इस्लाह होनी चाहिए। कैसे? आप इस तरीके से आप अल्फाज इस्तेमाल करें या इस तरह की बात करें तो उससे मेरी इस्लाह का पहलू निकले, ना कि मेरी तजवीज। एक मिनट शेख साहब, अगर आपसे गलती होगी तो उसकी इस्लाह कौन करे और कैसे करे? जैसे आप लोग बैठे हुए ना, जीरो लोग बैठे हुए, बड़े समझदार, बड़े फिलोसफर और बड़े वो क्या कहते हैं, बहुत अकल और शऊर के मालिक हैं आप लोग इस्लाह कर सकते हैं ना बैठ के। लेकिन होता ऐसा नहीं है, होता ऐसे है कि आपने जिससे गलती की आप उसकी अच्छी तरह तस्वीर करते हैं और वो बंदा जो जिसकी आप तस्वीर कर रहे होते हैं वो बंदा फिर कहता है जा यार जो करने कर लेता। अच्छा। अब हुआ ये है कि मैं एक और इसमें बात करूं कि जो प्रोसेस है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो जिसको आप जमहूरी अमल कहते हैं। एक मिनट ठहर जाओ शेख साहब, इतने में एक गल पूछनी है। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट अगर मैं गलती की आपने बात की तो मैं किसी प्रिसाइसली किसी गलती की बात नहीं कर रहा, लेकिन सपोजिटली जैसे आपने कहा कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसकी इस्लाह की जाए। स्पर ऑफ द मोमेंट में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है और जो सामने बंदा या बंदे बैठे हुए हैं अगर वो रिएक्ट करते हैं तो उसको हाउ विल यू टेक इट? जी नहीं, मुझे उस पर थोड़ा सा अपने आप को बैकफुट पे ले जाना चाहिए, असूली तौर पर बैकफुट पे ले जाना चाहिए। और फिर मुझे
ایک ایسا موقع تلاش کرنا چاہیے جس موقع پہ آ کے آپ اس بات کی توسیع کر سکتے ہیں یا درستگی کر سکتے ہیں. اچھا لیکن آپ کو ہو نہیں رہا یا موسم ہو نہیں رہا. اب اصل پہ ہم موقع میں فیصلہ سنانا چاہتے ہیں, موقع پہ ہی اپنا اس کا حل تلاش کرنے ہیں. مطلب مکو ٹھاپ دو. ہاں بہت سی جگہ مکاؤ جی. تو دیکھو نا, میں نے بڑی تکلیفیں سہی ہیں, میں نے بہت سارا بڑا عرصہ میں نے اس اتنی آسان زندگی میں نے گزاری, بڑی مشکل زندگی گزاری ہے, بڑی تکلیفیں سیکھنے کے بعد سہنے کے بعد میں یہاں تک پہنچا ہوں. اور تکلیفیں جو آپ کو پتا ہے تکلیفوں سے کبھی کبھی بندہ ہے سبق بھی سیکھ لیتا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. فور گو لیٹ اٹ گو. اچھا, اب میں جو بات کرنے جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ مبشر, اگر ہم بدقسمتی سے اگر یہ پروسیس ڈیموکریٹک پروسیس جمہوری عمل بغیر کسی رکاوٹ کے بغیر کسی انٹرفیئرنس کے اگر یہ چلتا رہتا تو یوں کیجیے اس میں دن بدن نکھار آتا, اس میں اس کی گراوٹ نہ آتی. جب جو کچھ ہوگا نا آپ یہ سمجھتے ہیں, یہ پرانی کہاوت ہے, جب آپ کے پاس دلائل ختم ہوتے ہیں تو پھر وہ شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا, اور دلائل سننے کو تیار کوئی نہیں. فرض کیجیے میں میرا پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے, اگر مجھے کوئی چیز پسند نہیں ہے, فرض کروں کہ یہ میں حقیقت سمجھوں کہ آپ کا پاکستان مسلم لیگ سے تعلق ہے. میں بات کر رہا ہوں نا, میرا تعلق ہے. میں تجھے ڈرا دیتا ہے میں کہ شاید تسی کو گڑبڑ کر دیتی ہے. نہیں سر, نہیں, اللہ خدا آدمی یار, میں ان کی میں وہ بات کر رہا تھا کہ اگر مجھے اپنی کوئی جماعت میں ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے تو میں اگر کوئی فرض کیا اپنا فرض سمجھ کے میں اس کی درستی کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو برا سمجھا جاتا ہے, اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اس کو مطلب اصلاح کے پہلو سے نہیں لیا جاتا, اس کو تنقید برائی کے پہلو میں لیا جاتا ہے. یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ اس پروسیس کو چلنے دیں گے, آپ کو نکھار آئے گا, آپ کا ذہن کھلے گا, آپ کا دل کھلے گا. آپ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں پہ جنگیں لڑنے نہیں جاتے آپ لوگ, آپ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اس فورم پہ اپنے حلقوں کا مدعا بیان کرنے, ان کو ریپرزینٹ کرنے, جن کو 7 لاکھ بندوں کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے, اور پاکستان کی اصلاح کے لیے, عوام کی بہبود کے لیے. اور بڑی اچھی گلا کر رہے ہو شیخ صاحب, آج خدا کی قسم دل کر دے تو سامنے ہوتے جفی پا لینی سی تھانوں. میں نے سر میں اچھی کر رہا ہوں نا, لیکن لوگوں کو شاید میری اچھی گلا بھی پیڑیاں لگتی ہیں. اچھا, ہاں نہیں, میرا لباس بہت پیڑا لگتا ہے, میری شکل میں پیڑی بدل لگتی نہیں, میرا لباس بہت پیڑا لگتا ہے. کہڑے لوگ یہ کتوں آ گیا ہے لو جی, کہڑے لوگوں کو پیڑا لگتا ہے؟ کئی ہوں گے یاد جنہوں لگتا ہے, میں اسی ہوں کہ نہ دوں گا نہ لین کی منگوا. میری پنجابی بہت پیڑی لگتی لوگوں میں پنجابی بولنا. بولو لیکن پنجابی لوازمات نہ دے دینا. اچھا, پنجابی بڑی مزیدار زبان بھی ہے. جی جی, بڑی خوبصورت زبان بھی ہے. تھی شاید کدی گہرائی جا کے دیکھنا, تمہیں مزہ آئے گا گل کر کے, کمفرٹیبل محسوس کرو گے تھی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اردو میری کوئی مادری زبان تو نہیں ہے. اردو میں مطلب اردو میں اسکول میں پڑھا ہوں, کالج میں پڑھا ہوں, مطلب گھر میں چلو تھوڑی بہت پڑھ لی, میرے گھر ہی پنجابی بولی تھی یار, اچھا پڑھ لی. اب اردو کا تلفظ جو ہے, اب یہاں پہ ماضر کے ساتھ سویرے سے شروع ہو جائے گا, ٹرینڈ شروع ہو جائے گا میرے خلاف. ماضر کے ساتھ ایسے کئی اینکر ایسے نے جنہوں کی اردو اینج لگ رہی ہے جو پنجابی تو پڑھی ہے. میں افسوس اور اس بات پہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے سبق سکھا رہے ہوتے ہیں. نہیں, آئی انڈرسٹینڈ کنوں ریفر کر رہے ہو تھی ریفر کر رہے ہو جڑے اینکر نو من سمجھ آ رہی ہے, لیکن میرے خیال وہ اپنی جگہ جڑا اینکر تانوں سبق نہیں سکھا رہا سی, وہ ہسٹری دس رہا سی پنجاب دی. میں دنیا کے اینکر دی گل کر رہا ایک دی. میں نہیں اردو بہت اچھی ہے, لکھنؤ تو سیکھ کے آیا ہے. نہیں اس طرح نہ کرو, اپنا کلیگ ہے, ساڈا دوست یار ہے. اچھا میں ایک بریک لے لا شیخ صاحب, بریک لے لا, واپس آنا. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ناصر شاہ صاحب اور علی نواز صاحب, ذرا ان سے بھی بات کر لوں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. شیخ روہیل اسکر صاحب میرے ساتھ موجود ہے, علی نواز صاحب, ناصر شاہ صاحب. شیخ صاحب کہتے ہیں جناب علی نواز صاحب کہ لیٹ اٹ گو,
اور اصلاح ہونی چاہیے. پنجابی بڑی خوبصورت زبان ہے. آپ یو وانٹ ٹو لیٹ اٹ گو؟ آلریڈی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دس از مائی فرسٹ ٹرم. ہم اور پی ٹی آئی کی پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئی ہے اور ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک ڈائریکشن دیں, پاکستان کو ایک سمت دیں. اور 3 سال ہو گئے ہم یہی کوشش کر رہے ہیں. شروع میں آئے تو آپ کو فائنینشیل ٹرموائل تھا, اس کے بعد کووڈ آ گیا, اب جا کے کہیں اپنی معیشت کو کوئی جگہ پہنچایا ماشاءاللہ, جہاں پوری دنیا کی اکانومی ڈوب رہی ہیں یا نیگیٹو سمت میں چل رہی ہیں. پاکستان کو ایک ڈائریکشن ملی ہے. پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ پہلی دفعہ ہسٹری کے اندر کنزمپشن بیس سے اٹھ کے مینوفیکچرنگ بیس کی طرف آئی ہے. ایکسپورٹ بیسڈ ہم نے ایک پالیسی بنائی اور 3 سال ہم نے بہت کرٹیسزم سہا. اتنا کرٹیسزم شاید ہی کسی گورنمنٹ نے دیکھا ہو جتنا کرٹیسزم پی ٹی آئی نے دیکھا ہے شروع سے لے کے. آپ کووڈ لے لیں, کووڈ میں کہا گیا کہ آپ انڈیا کو فالو کریں, پاکستان کو لاک ڈاؤن کریں. کل بھی آپ نے اس دن بات سنی, پاکستان 5 ان ملکوں میں جس نے سب سے اچھی طرح کووڈ کو ڈیل کیا. اکانومی میں آپ کو کہا گیا جیسے ہی آئے کہ ہم 5.8 پہ اکانومی چھوڑ کے گئے تھے اور آپ فوراً آ کے IMF کے پاس چلے جائیں کیونکہ آپ اور لون لے لیں. جس طرح بھی کیا گیا پر الحمدللہ ہماری پراپر ایک سمت بن گئی اور ماشاءاللہ پاکستان ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا ہوا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چلو نہیں ہیں, لیٹس اس کو اس طرح کر لیں, ہم تو خیر نہیں ہیں. آپ باقی دونوں پارٹیز تو پرانی ہیں. مطلب اگر 40 سال اس ملک میں دونوں پارٹیز نے مل کے حکومت کی ہے تو میرا خیال ہے وہ زیادہ اچھی طرح ہینڈل کر سکتے ہیں سچویشنز کو. I have a question, علی صاحب. My question is کہ میں پیپلز پارٹی سے متعلقہ کر رہا ہوں اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے متعلقہ کر رہا ہوں کہ پچھلے 3 سالوں میں, اور اس سے پہلے بھی ہم سنتے رہے, بڑے سال سنے ہم نے یہ باتیں, لیکن پچھلے 3 سالوں میں بھی ہم نے سنا کہ جناب کوئی نہ کوئی فرنٹ مین جو ہے وہ یہاں پہ نمودار ہو جاتا ہے. اور وہ فرنٹ مین چاہے کسی ویڈیو میں آ جائے سوشل میڈیا کی تو وہ فرنٹ مین بن جاتا ہے, لیکن وہ فرنٹ مین ایز سچ بعد میں جب تحقیقات کی جاتی ہے تو نکلتا نہیں ہے. جیسے ابھی آصف زرداری صاحب کا کوئی فرنٹ مین نیا بن گیا کوئی. سو اگر اسی طرح کے فرنٹ مین بنتے ہیں اور الزامات لگتے ہیں تو حکومت کا فرض بنتا ہے نا جی کہ وہ اس فرنٹ مین کو بالکل بے نقاب کر دے. سو اگر ایسا نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا, اور اگر اس قسم کے الزامات بار بار لگتے ہیں تو اس کے ریزن کیا پولیٹیکل ہیں, کیا 18th امینڈمنٹ اس کا ریزن ہے کہ وہ اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہو رہی, اس کے کچھ کلوزز پہ 18th امینڈمنٹ کے گفتگو نہیں کر رہی پیپلز پارٹی, یا کچھ اور ریزنز ہیں؟ سر دیکھیں, آپ نے ہمارا اسلام آباد اور پنڈی سے ریلیٹڈ, ناٹ اسلام آباد پنڈی سے ریلیٹڈ ایک سکینڈل آیا رنگ روڈ سے ریلیٹڈ. آپ نے دیکھا کہ کسی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے یہ کوئی سٹوری بریک نہیں کی, کسی جگہ یہ ہائی لائٹ نہیں ہوا. پرائم منسٹر صاحب نے خود اس کا نوٹس لیا اور بعد میں جا کے اس کے اوپر رپورٹنگ ہوئی. پیپلز پارٹی سندھ میں پچھلے 13 سال سے کنٹینیوس حکومت کے اندر آپ کے سامنے پورا کراچی کا ایک حصہ بحریہ ٹاؤن کے حوالے کر دیا گیا اور اس کے اوپر آج تک کوئی پروو نہیں ہوئی. سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا اس کے اوپر اور اس کے اوپر پینلٹی لگی. میری بات سے میں کہنے کا میں دیکھیے 1650 ارب روپیہ پی ایس ڈی پی کا ان 13 سالوں میں سندھ حکومت کے پاس جا چکا ہوا, بفور 18th امینڈمنٹ اور آفٹر 18th امینڈمنٹ. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ترقی نظر آ رہی ہوتی, لوگ اگر کسی زندگی کوئی بہتر ہوئی ہوتی کسی طرح کسی شعبے کے اندر بھی, تو لوگ اس چیز کو تھوڑا ڈائیورٹ کر رہے ہیں. اور دیکھیں مسائل یہ ہیں مبشر بھائی, آپ بھی کراچی رہے ہیں, آپ اربن سینٹرز میں بھی رہے ہیں, آپ رورل ایریاز کو بھی آپ نے کور کیا ہے. مجھے بتائیں کہ سندھ کی عوام اس وقت 52% سندھ کی جو عوام ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہی ہے. شاہ جی آپ کو رسپانس چاہیے کیونکہ الزامات یہ ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. ایک اور بھی ہے, یہ تو جو علی صاحب نے کہا, اس کے علاوہ بھی ایک الزام ہے کہ جتنا پیسہ دیا جاتا ہے سندھ گورنمنٹ کو اس میں سے 100 میں سے 80 روپے خرچ نہیں ہوتے, 20 روپے خرچ ہوتے ہیں, اور وہ 80 روپے کہاں جاتے ہیں کسی کو نہیں پتا. یور ریسپانس جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم جی. دیکھیں یہ ایک پرسپشن کریٹ کیا گیا ہے, کیا جا رہا ہے, یہ آج سے نہیں ہے, یہ 77 سے لے کے ہے, اور پھر اسی سیکوینس میں بہت ساری چیزوں کو, بہت ساری پارٹیز کو سپورٹ کیا گیا, لایا گیا صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف, اور پھر ذہنوں میں مختلف قسم کا زہر اور بہت ساری چیزیں ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ لوگوں کا ذہن اس طرف جائے.
اب میرے بھائی بات کر رہے تھے، ایک تو وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ نئے ہیں اور ہمیں یہ سکھائیں، تو یہ اصل پہلی دفعہ دیکھا گیا اس دفعہ قومی اسمبلی میں کہ جو حکومتی سائڈ ہے، ٹریجری بینچز ہیں، ان کا رویہ جو سامنے آیا، اور بڑی معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپوزیشن تو احتجاج کرتی ہے، وہ تو چاہتی ہے کہ ایشوؤں دیگر چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، ٹریجری بینچز ہمیشہ چاہتی ہیں کہ سکون سے طریقے سے یہ معاملے کو ٹالا جائے، لیکن یہاں آپ نے عجیب رویہ اس دن دیکھا جس کی سب نے مذمت کی ہے۔ رہی بات یہ جو ہر کوئی آ کے اب یہ شروع ہو گیا کہ جی اتنا پیسہ سندھ پہ انہوں نے خرچ کیا، وہ گیا کہاں؟ اچھا رانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو ہم نے ہماری جو کارکردگی ہے یا جو ہم نے ڈیلیور کیا ہے، جہاں جو ہماری پرفارمنس ہے، اس کا ہمیں ضرورت ہے کہ رانا مبشر صاحب کی عدالت میں ہی جائیں یا ایوان بھائی کی یا شیخ صاحب کی یا کسی اور کی؟ ہمیں تو عوام کی عدالت میں جانا ہے نا۔ تو یہ سندھ حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا جو ویژن ہے، جو ہمارا مینیفیسٹو ہے، پھر ان کی ٹیم، قائم علی شاہ صاحب تھے پہلے، پھر سائیں مراد علی شاہ صاحب جو کام کر رہے ہیں، جو ڈیلیور کیا ہے انہوں نے، تو اس کا ہمیں ریٹرن ملا ہے۔ 2013 سے زیادہ نشستیں ہمیں 2018 میں ملی، اور پھر یہ وہ تسلسل ہے۔ ابھی جتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہے بڑی واضح اکثریت سے جیتے ہیں، ایون جو پی ٹی آئی کی سیٹس تھیں وہاں بھی ہمارے لوگ جیتے ہیں۔ اس کے برعکس یہ الزام لگا جی سندھ میں ان کی حکومت ہے۔ او بھائی اگر ہماری حکومت سندھ میں ہے، آپ کی حکومت تو وفاق میں ہے، کے پی میں ہے، پنجاب میں ہے، بلوچستان میں ہے، آپ لوگ کیوں ہارے ہیں؟ پی ڈی ایم کے یا اپوزیشن کی جو کینڈیڈیٹ تھے وہ سب جیتے ہیں، اور خیر سے پی ٹی آئی کی جو کینڈیڈیٹ تھے ان کی اپنی سیٹ بھی کے پی میں، جہاں پہ ان کی تسلسل ہے، پچھلے دور سے ان کی سیٹ ہے، یہ کارکردگی ہے نا۔ لیکن آ کے صرف زہر اگلنا، صرف تنقید کرنا، اصل ایشو یہ ہے کہ سندھ میں جو کارکردگی ہے اس وقت، تو یہاں کی پیپلز پارٹی کی اپنے چیئرمین کے احکامات پہ، اور جس طرح مراد علی شاہ صاحب کام کر رہے ہیں، یہ کسی کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ کبھی کوئی الزام، کبھی گورنر کبھی کوئی آ کے 140A جی I have a question for you. My question is کہ اگر جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پرسپشن بنا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کام کرتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے پروبیبلی اپنے آپ کو مارکیٹ نہیں کر سک رہی، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، جو اچھے کام ہے ان کو مارکیٹ نہیں کر سک رہی پیپلز پارٹی۔ اگر مارکیٹ نہیں کر سک رہی تو اس پرسپشن کو چینج کس نے کرنا ہے؟ وہ تو کوئی اور آپ کے اوپوننٹس تو چینج نہیں کریں گے، تو پیپلز پارٹی کو خود کرنا پڑے گا نا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر یہاں سے تنقید ہوتی ہے کہ یہاں سے جناب جیسے فنڈز ہیں وہ اگر سینٹرل گورنمنٹ سے جاتے ہیں تو وہاں پہ صحیح طریقے سے ان کا استعمال نہیں ہوتا، تو اس پرسپشن کو یا اس کے بھی نشاندہی جو کی جاتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، اس کو آپ لوگ اگر بیٹھ کے اس کو تفصیلاً بیٹھ کے اس کو جناب بتا دیں، سمجھا دیں، یا فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کر دیں، تو از اٹ پاسبل کہ ہو سکتا ہے ایسے یا نہیں ہو سکتا؟ یا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا شاہ جی کہ یہ وہیں پہ جا کے مسئلہ ختم ہوتا ہے کہ 18ویں ترمیم کی کچھ شکیں اگر آپ لوگ اس پہ بیٹھ کے اس کو حل نہیں کریں گے تو یہ سلسلہ اسی طرح بلیم گیم کا چلتا رہے گا۔ شاہ جی ویری کوئک ریسپانس، میں بریک کے بعد پھر واپس آنا چاہوں گا آپ کی طرف۔ سر میں آپ سے عرض کروں کہ ہم نے تو ہمیشہ بحث کے لیے تیار ہے، ہماری چیزیں تو سامنے ہیں نا۔ جو ہیلتھ سیکٹر میں ہماری کامیابی ہیں، کہیں دکھا دیں کسی اور صوبے میں، بہت کام کیا ہوگا انہوں نے، لیکن ایسی کوئی چیز دکھا دیں۔ SRSO عام خواتین کی زندگی کو بہتر بنانے کا پروگرام، جس کو ابھی شوکت ترین صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، ان کا شعیب سلطان صاحب کا بات کر رہے، وہ تو ہمارے یہاں 2008 سے ہی شروع ہے، یہاں پہ کام ہو رہا ہے اس پہ۔ اس طرح انفراسٹرکچر دیکھ لیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم کوئی بھی آ کے کمپیئر کرے ہم سے، یہی اسی طرح کی جو حکومت ہے جس پہ الزام لگاتے ہیں، اسی حکومت نے تھر کول کا اتنا بڑا پروجیکٹ کر دیا، ایئرپورٹ بنا دیے وہاں پہ، یہ جو کسی اور نے نہیں بنایا تھا ترسیل کا پروگرام، یہ جو پاور پروجیکٹ لگاتے ہیں کہ وہاں سے وہ بجلی جو ہے ڈسپیچ اور وہاں پہ پہنچائی جائے، ہم کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کو دے رہے ہیں۔ اس طرح پتہ نہیں کتنے پروجیکٹ ہیں، کئی دفعہ ہم بتا چکے ہیں، لیکن اتنا زیادہ بات کی جاتی ہے۔ تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں، اچھا 18 امینڈمنٹ NFC
اس کو پتہ نہیں کیا بنا دیا گیا ہے. دیکھیں 18 امینڈمنٹ پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کو مکمل طور پر عمل کرانے کے لیے. این ایف سی کی آپ بات کرتے ہیں, این ایف سی تو ایک ہی دفعہ دے دیا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے, 2015 میں میاں صاحب نے بھی نہیں دیا, ابھی 2021 چل رہا ہے آج تک نہیں ہوا. اور پھر ویری پازیٹیو ریسپانس آپ کی طرف سے آیا شاہ جی کہ آپ 18th امینڈمنٹ کی کچھ شکوں پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور این ایف سی ایوارڈ پہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, بہتر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. میں رسپانس چاہوں گا اس سے جناب علی امان صاحب سے. میں ایک بریک کی طرف جاتا ہوں, بریک سے واپس آتا ہوں. علی صاحب مجھے آپ کا رسپانس چاہیے 18th امینڈمنٹ کی کچھ شکوں کو بہتر کرنے کے لیے اور این ایف سی ایوارڈ کو بھی بہتر کرنے کے لیے. شاہ جی کا بڑا پازیٹیو رسپانس ہے, اس پہ آپ کا رسپانس چاہیے ہوگا ایک بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے ناصر شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی 18th امینڈمنٹ کی کچھ شکوں پہ ان کو 18th امینڈمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے بھی بات چیت ہو سکتی ہے, این ایف سی ایوارڈ کو بھی بہتر بنانے کے لیے بات چیت ہو سکتی ہے. آپ کا رسپانس ہے. اچھا ناصر بھائی نے بالکل ٹھیک بات کی, اس پہ بڑی اچھی پازیٹیو رسپانس آیا. ناصر بھائی نے ناصر صاحب کا ناصر بھائی کی حد تک میں یہ بات کروں, اچھا ہاتھ ہلکا رکھے. میں ناصر میں نے بھائی بھی کہہ رہا ہوں, میں یہ بھی کہہ رہا ہوں ساتھ کہ انہوں نے اچھا پازیٹیو دیا ہے اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. شاید ان کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہو, ہمارا غلط ہو, ڈسکشن تو ہونی چاہیے نا, ہولی چیز نہیں بننی چاہیے. بس میرا یہ کہنا تھا. ٹھیک ہے. اب میرے ناصر بھائی نے بالکل کہا کارکردگی کی بیس پہ پیپلز پارٹی بات کرتی, بالکل ٹھیک بات کی. دیکھیں نا ماشاءاللہ جو بھٹو صاحب نے جماعت بنائی تھی اور اس کے بعد بی بی کا نعرہ تھا کہ چاروں صوبوں کی جماعت, چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر, بڑی کامیابی کے ساتھ اور بڑی اپنی انتھک محنت کے ساتھ زرداری صاحب نے پہلے اسے فیڈرل جماعت سے مائنس کیا, کارکردگی کی بیس پہ پھر سندھ کے اربن سینٹر سے فارغ کیا, کارکردگی کی بیس سے اب وہ صرف رورل سندھ کی جماعت رہے گی. اور رورل سندھ کے اندر بھی اگر آپ ووٹ بینک دیکھیں اس وقت تو ایک طرف اگر پیپلز پارٹی اگر جیت رہی ہے تو اس کے ساتھ بڑا کانٹے دار مقابلے ہو رہے ہیں باقی جماعتوں کے, باشمول پی ٹی آئی, باشمول جی ڈی اے, باقی جماعتوں کے. تو کارکردگی تو ہے بہت زبردست, کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. پھر انہوں نے کیا کہ ہم نے تو مطلب آپ نے پوچھا کیا 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 کہ میں تو یاد بھی نہیں میں نے کیا کیا ہم لوگوں نے سندھ کے لیے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, دیکھیں نا اربن سینٹر ہے, 12 سال سے کم و پیش 13 سال سے K4 ایک منصوبہ ہے, نہیں کامیاب کر سکے. فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ فنڈنگ بھی تھی, کراچی کو پانی نہیں دے سکے. کوئی ایشو نہیں یار, کوئی بات کارکردگی کی تو ہے. پھر انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھا نا سپریم کورٹ کہہ رہی ہے KCR ٹھیک کر دو, کراچی سرکولر ریلوے نہیں کر سکے, خیر ہے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, چلے فیڈرل گورنمنٹ نے کر دیا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی ہاں پورے پاکستان کا بیسٹ ٹرانسپورٹ سسٹم کیونکہ کراچی اور سندھ کے اندر ہے تو اس لیے ہم نے کہا کہ گرین لائن بھی فیڈرل کے بجٹ سے بنا دی جائے, فیڈرل اس کو سپورٹ کر دے بیچارے, کیونکہ کارکردگی بہت ہے نا. پھر انہوں نے کہا کہ یار دیکھو کراچی پورا تباہ ہو گیا جاتا ہے بارشوں کے اندر, تو یہ جو نالے ہیں نا یہ بھی فیڈرل گورنمنٹ صاف کرتے ہیں. دیکھیں ہماری کارکردگی بھی بہت اچھی ہے پر نالے بھی ہم صاف نہیں کر سکتے, بالکل ٹھیک بات ہے. وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ان کو بھی پتہ نہیں چلتا بیچاروں کو میرے خیال میں, وہ بھی کہتے ہیں کوئی آپ نے تھر میں RO پلانٹ پہ اتنا پیسہ لگ گیا اور ایک بھی RO پلانٹ نہیں چل رہا. کارکردگی اچھی ہے میرا خیال ہے, اگر کوئی میکینزم خراب ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں الاؤ کریں ویکسینیشن کا, کووڈ ہے. آج الحمدللہ جتنی پاکستان میں ویکسین لگ رہی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ لگا رہی ہے. جس طرح پاکستان میں کووڈ ڈیل ہوا ہے دنیا کے 5 بڑے ملکوں میں جن کا شمار ہوتا ہے, اور فوربس کی ایک رپورٹ کے مطابق انڈیا اور امریکہ کو فوربس میں کہا گیا ہے کہ آپ سیکھیں پاکستان نے کس طرح ٹیکل کیا, ایک دفعہ وبا کو اور دوسری طرف اکانومی کو. تیسری طرف وہ کہتے ہیں ہاں جی اتنی ترقی کی ہے سندھ نے کہ ہم نے ٹرانسپورٹ میں, ہم نے ہائی ویز میں, موٹر میں, ایک بھی موٹر وے نہیں بنائی. لیکن ملتان سکر جو موٹر وے اس کی آخری واجب ادا جو رقمیں تھی وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ نے دی. ایک سکر حیدرآباد ایک اور موٹر وے ہے وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ بنا رہی ہے. اگر ساری ترقی بہت کی ہے, ساری چیزیں اگر آپ نے کی ہیں تو 8.5 لاکھ ووٹ پڑا تھا PTI کو کراچی سے, تو پھر آپ لوگ کیوں اپنی سیٹیں ہار رہے ہیں؟ اب میں پھر یہ دیکھیں یہ بھی بڑا ایک عجیب سا سینیریو بنا ہے. ڈسکا کی سیٹ ہماری تھی, میں آپ کو بتاتا ہوں نون لیگ کی تھی. ہم جو سیٹیں ہارے, ایک پرویز کٹک کی سیٹ ہارے, شاہ جی سے ایک رسپانس, شاہ جی سے لیں, شاہ جی ایک رسپانس. سر مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کو اب کیا کہوں, ابھی جو شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے جو فیصل واڈا صاحب کا کہ ان کے سیٹ چھوڑنے کی وجہ سے PTI ایکسپوز ہو گئی کہ وہ پتہ نہیں کتنے نمبر پہ آئی ہے. جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ شہری علاقوں سے جا رہے ہیں, شہری سیٹیں تو ہم لے رہے ہیں,
رورل کی تو ہے ہی ہے، جو بھی ہمارے لوگ زیادہ ووٹ گئے، کانٹے کا مقابلہ نہیں ہے میرے بھائی، میرے ایوان صاحب، کوئی کانٹے کا مقابلہ نہیں ہے، آپ کے لوگ بہت اچھی ہے، دل پہ لے گئے، بہت اچھی کارکردگی ہے، ایک چیز میں ایوان صاحب کے لیے ایک فور کاسٹ کر رہا ہوں کہ یہ بہت جلد حلف اٹھانے والے ہیں، جو ان کی کارکردگی رہی ہے قومی اسمبلی میں، جس طرح اس دن ہوا ہے، بڑا پیسفل سیشن تھا جس میں کون سی منسٹری مل رہی ہے ان کو شاہ جی؟ تو ان کی پارٹی کی جو بات ہے نا کہ اسی کو انہوں نے آگے بڑھانا ہے، شاہ جی کون سی منسٹری مل رہی ہے ان کو؟ حلف اٹھائیں گے، اور میں پیشگی مبارک دیتا ہوں اپنے بھائی کو اس بات کی۔ چلو جی علی ایوان صاحب، آپ تو میرے دوست ہیں، پر اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایسے دوست نہیں ہونے چاہیے۔ I'll have to wind up over here جی on a lighter way, on a lighter note also، کیونکہ میرے خیال میں ہنسی خوشی سارے کام ہو گئے، بڑی مشکل سے یہاں پہ بچ بچا کے میں نے شو کیا۔ یہاں پہ شیخ صاحب بھی موجود تھے، شاہ جی بھی موجود تھے، بہت قابل احترام علی صاحب، ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن، بٹ دا پوائنٹ از کہ لیٹس موو فارورڈ۔ بڑی اچھی انیشیٹو لیا ہے ناصر شاہ صاحب نے، اور بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ 18th امینڈمنٹ کی کچھ شکوں پہ بات چیت کرنی چاہیے، اور کرنے کے لیے تیار ہے، اور بہتری لانے کے لیے بھی تیار ہے، اور NFC ایوارڈ میں بہتری لانے کے لیے تیار ہے۔ ایک چیز رہ گئی تھی الیکٹورل ریفارمز، اس کے بغیر میرے خیال میں جنرل الیکشنز کی طرف بڑھنا مشکل ہو جائے گا، بٹ لیٹس کیپ اٹ فار سم ادر ٹائم۔ فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا، ٹل دین اللہ حافظ۔